आदाब नमस्कार। तो आप सभी का इस्तकबाल है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यानी कि पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी आ गई है, जिसमें उर्दू की भी काफ़ी सीटें आई हैं। तो जो बच्चा आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बैच से जुड़ना चाहता है वो चॉक एंड डस्टर एकेडमी के बैच से जुड़ सकता है। मालूमात के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर रब्ता कर सकते हैं। आज की क्लासेस आपकी क्लासेस मॉर्निंग में चलती है, बाकी जो फर्स्ट पेपर यानी कॉमन पेपर है उसकी क्लासेस जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी। और ये आप तमाम उर्दू वाले तालिब इल्मों के लिए एक खुशखबरी है कि आप लोगों की आरपीएससी की तैयारी अब यूट्यूब पर कराई जाएगी। तो बने रहिए चॉक एंड डस्टर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक होगा मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी और उनकी वफ़ात 1869 ईस्वी में हुई थी। मिर्ज़ा गालिब आगरा में पैदा हुए। बाप और चचा की मौत की वजह से गालिब बचपन ही में तन्हा रह गए और उनकी दादी ने उनकी परवरिश की। 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। कुछ अरसे बाद गालिब दिल्ली आ गए और उम्र भर यहीं रहे। गालिब की ज़िंदगी के आखिरी दिन लंबी बीमारी की वजह से तकलीफ़ में गुज़रे, लेकिन उनके मिजाज की शोखी और जहन की ताजगी ताउम्र बरकरार रही। गालिब उर्दू के चंद सबसे बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं। वो इब्तिदा में असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब इख्तियार किया। उन्होंने उर्दू फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में शेर कहे हैं। उन्हें आम रास्ते से अलग नई राह बनाकर चलने का शौक़ था। यही वजह है कि उनका कलाम अपने अहद के शायरों बल्कि कमोबेश उर्दू के तमाम शायरों के कलाम से मुनफरिद है। गालिब के कलाम को उमूमन मुश्किल समझा जाता है, फिर भी उनके अशार की एक बड़ी तादाद आज भी लोगों की ज़ुबान पर है। उनका बहुत सा कलाम सादा और बज़ाहिर आसान भी है। गालिब के उर्दू अशार का मजमुआ दीवाने गालिब के नाम से शाये हुआ। उनके उर्दू खतूत के 2 मजमुए यानी ऊदे हिंदी और उर्दू मौला मारूफ हैं। उनके खतूत में उर्दू नस्र की अदबी शान, अपने ज़माने के हालात, अदबी मुबाहिस पर गुफ्तगू गर्ज बहुत कुछ मिलता है, जिसके बास गालिब हमारे सबसे बड़े शायरों के साथ सबसे बड़े नस्र निगारों में भी शुमार होते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंस फैक्ट देखते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। नाम असदुल्ला खां, उर्फियत नौशा, तखल्लुस गालिब। और पैदाइश इनकी 1797 ईस्वी आगरा यानी कि अकबराबाद में, और वफ़ात 1869 ईस्वी दिल्ली निज़ामुद्दीन औलिया में दरगाह है। वालिद अब्दुल्ला बेग, वालिद की उर्फियत दूल्हा यानी अब्दुल्ला बेग की उर्फियत जो थी वो दूल्हा थी, और गालिब की जो उर्फियत थी वो क्या थी, नौशा थी। दादा फुकान बेग जो ईरान से दिल्ली आए थे शाह आलम के ज़माने में। चचा मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग, चचा ने ही गालिब की परवरिश की थी। 1806 में जब गालिब की उम्र 9 साल थी तो चचा नसरुल्ला बेग भी वफ़ात कर गए, और गालिब की वालदा का नाम इज़्ज़तुन निसा था। गालिब 2 भाई थे। दूसरे भाई का नाम था मिर्ज़ा यूसुफ़ खां। मतलब गालिब को लेके उनके 2 भाई थे, एक गालिब खुद थे और एक मिर्ज़ा यूसुफ़ खां थे। गालिब की शादी इलाही बख्श खां की बेटी उमराव बेगम से हुई थी। शादी 1810 ईस्वी में हुई थी और इसी साल मीर तकी मीर की वफ़ात भी हुई थी। गालिब को 7 बच्चे हुए, लेकिन 7 फौत हो गए। उसके बाद गालिब ने अपनी बीवी के भाई के बेटे ज़ैनुल आबदीन आरिफ के 2 बच्चे गोद लिए। ज़ैनुल आबदीन खां आरिफ पहले छोटे लड़के का नाम था हुसैन अली खां को गोद लिया,
اس کے بعد بڑے لڑکے یعنی باقر علی کو گود لیا تھا۔ غالب نے دہلی کا سفر 1812 عیسوی میں کیا تھا اور تقریباً 50 برس دہلی میں قیام کیا تھا۔ غالب نے اپنی ابتدائی تعلیم شیخ معظم سے حاصل کی، یعنی غالب کے جو استاد تھے وہ کون تھے؟ شیخ معظم تھے۔ غالب نے فارسی زبان کی تعلیم عبدالصمد سے حاصل کی اور غالب کے جو فارسی استاد تھے وہ عبدالصمد تھے۔ غالب نے اپنی شاعری کا آغاز 1826-27 میں فارسی شاعری سے کیا۔ غالب 11 برس کی عمر میں 1807-8 میں شاعری شروع کر دی تھی اور اسی دوران 1816 میں انہوں نے اپنا تخلص ترک کر کے غالب کا تخلص استعمال کیا۔ ابتدا میں غالب اسد تخلص کرتے تھے، لیکن جب یہ سنا کہ کوئی اور شاعر بھی تخلص رکھتا ہے تو خود کو ممتاز کرنے کے لیے اس وقت سے غالب تخلص اختیار کر لیا۔ غالب نے اپنے اردو کلام سے زیادہ فارسی کلام کو پسند کرتے تھے۔ غالب اپنے اردو کلام سے زیادہ کس کلام کو پسند کرتے تھے؟ تو فارسی کلام کو پسند کرتے تھے۔ غالب پر سب سے زیادہ کام امتیاز علی خاں عرشی نے کیا ہے۔ غالب نے پوری عمر گھر اور کتاب نہیں خریدا تھا۔ غالب پوری زندگی گھر اور کتاب کو کرائے پر لے کر چلاتے رہے اور غالب کو آم کھانے اور جوا کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ غالب جوا کھیلنے کے جرم میں 2 بار جیل بھی گئے تھے۔ پہلی بار جب جیل گئے تھے 1841 عیسوی میں اور ان کو 100 روپے جرمانہ اور 4 ماہ کی قید ہوئی تھی، اور دوسری بار جوا کھیلنے کے جرم میں جب جیل گئے تھے تو وہ سن تھا 1847 عیسوی اور اس میں انہیں 200 روپے جرمانہ اور 6 ماہ کی قید ہوئی تھی۔ اس وقت 100 روپیہ اور 200 روپیہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اس میں انہیں دوسری بار جب جیل گئے تھے تو انہیں 6 ماہ کی قید ہوئی تھی، لیکن اس میں سے انہیں 3 مہینے پہلے ہی رہا کر دیا گیا تھا۔ غالب نے 1850 میں پہلا خط لکھا۔ غالب کے شاگرد، غالب کے کچھ شاگرد ہیں جیسے میر مہندی مجروح، الطاف حسین حالی، بہادر شاہ ظفر، ہر گوپال تفتہ۔ بہادر شاہ ظفر کے اور کون کون سے استاد تھے؟ جیسے غالب سے پہلے بھی بہادر شاہ ظفر کے استاد ہوا کرتے تھے، تو پہلے جو ان کے استاد تھے وہ شاہ نصیر تھے اور دوسرے ذوق اور تیسرے نمبر پہ غالب تھے۔ ذوق کے استاد جو تھے وہ کون تھے؟ شاہ نصیر تھے۔ علاؤالدین خاں علوی، ان کو غالب نے اپنا آخری خط لکھا تھا۔ نواب ضیاء الدین وغیرہ غالب کے شاگرد ہیں۔ غالب نے کلکتہ کا سفر 1826 عیسوی میں پنشن کے لیے روانہ ہوئے تھے اور وہاں 1828 عیسوی میں پہنچے تھے۔ غالب کلکتہ میں 2 برس 1 سال یعنی 9 مہینے 1 سال 9 مہینے رکے تھے۔ غالب نے 2 مرتبہ رامپور کا بھی سفر کیا تھا۔ رامپور کا پہلا سفر 1860 عیسوی میں نواب یوسف حسین خاں کی دعوت میں گئے تھے اور دوسرا سفر 1865 عیسوی میں ان کے انتقال پر تعزیت کرنے کے لیے گئے تھے۔ جب نواب یوسف حسین کا انتقال ہو گیا تو 1865 عیسوی میں غالب ان کی تعزیت کے لیے گئے تھے۔ غالب نے لکھنؤ میں میر انیس سے ملاقات کی تھی۔ غالب کی لکھنؤ میں کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ تو میر انیس سے۔ اس طرح کے کوشچن ہو سکتے ہیں۔ غالب کے کچھ خطاب۔ بہادر شاہ ظفر نے غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ اور ملک الشعراء
شورا کا خطاب دیا ہے۔ ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو ملک الشورا کا خطاب ملا۔ ذوق کا انتقال 1854 کو ہوا تھا اور اسی وقت غالب کو یہ خطاب دیا گیا تھا۔ غالب کی ادبی خدمات، ان کی پہلی تصنیف جو ہے وہ پرتوستان۔ یہ تصنیف فارسی زبان میں خاندان تیمور کی تاریخی حالات پر مبنی ہے اور اس کتاب کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کا نام ہے مہر نیم روز اور دوسرے حصے کا نام ہے ماہ نیم ماہ، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ان کی دوسری تصنیف ہے دستمبو۔ یہ تصنیف 1857 کی غدر پر لکھی گئی ہے اور اس کی زبان جو ہے وہ فارسی زبان ہے، اور اس کتاب کو یعنی کہ دستمبو کو 1858 عیسوی میں شائع کیا گیا تھا۔ دستمبو میں 1857 سے 1858 تک کے بارے میں تقریباً 15 مہینوں پر لکھی گئی ہے، مطلب جو ہوا اس درمیان اس کے بارے میں دستمبو میں لکھا گیا ہے۔ کاتب برہان کے جواب میں محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت 1862 میں لکھی گئی۔ کاتب برہان کے جواب میں محرک قاطع معید برہان رسالے لکھے گئے۔ محرک قاطع کے جواب میں ان کے دوست نے لطائف غیبی سوالات عبدالکریم 1864 عیسوی میں لکھی۔ غالب نے اپنی کتاب کاتب برہان میں اپنے استاد عبدالصمد کے بارے میں لکھا ہے۔ درفش یعنی 5 آہنگ فارسی زبان میں یہ 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ کلیات فارسی، غالب کا فارسی کلام 1835 عیسوی میں میں خانِ آرزو کے نام سے شائع ہوا۔ سبد چین، اس میں غالب نے فارسی کلام کے وہ اشعار درج کیے ہیں جو فارسی کلیات میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے۔ گلِ رانا، غالب کے دوست مولوی سراج احمد کی فرمائش سے اپنے تمام اردو فارسی دیوان کا انتخاب کیا تھا اور اس کا نام گلِ رانا رکھا تھا، جو 1828 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ غالب کی خطوط نویسی، غالب کے کل 6 خطوط ہیں۔ پہلا ہے عود ہندی، دوسرا ہے اردو معلی، تیسرا ہے مکاتیب غالب، چوتھا ہے رقعات غالب اور پانچواں جو ہے وہ خطوط غالب ہیں اور چھٹا جو ہے وہ نادرات غالب ہیں۔ تو غالب نے اردو میں خطوط نویسی کا آغاز 1847 سے 48 عیسوی میں کیا تھا۔ عود ہندی غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے جس میں 162 خطوط ہیں، جو غالب کے انتقال کے 4 مہینے پہلے یعنی 17 اکتوبر 1868 میں شائع ہوا۔ دوسری ہے اردو معلی، غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے، اس میں 472 خطوط شامل ہیں اور یہ غالب کے انتقال کے 19 دن بعد یعنی مارچ 1869 میں شائع ہوئی۔ اردو معلی کا دیباچہ ان کے شاگرد میر مہدی مجروح نے لکھا ہے۔ مکاتیب غالب کو امتیاز علی عرشی نے مکاتیب غالب شائع کیا ہے 1937 عیسوی میں۔ غالب کے پورے خطوط یعنی 873 ہیں اور 90 لوگوں کے نام ہیں۔ کاظم علی جمع نے بتایا ہے۔ خلیق انجم نے بتایا ہے کہ غالب کے 886 خطوط اور 92 لوگوں پر مشتمل ہیں۔ سب سے زیادہ خطوط غالب نے ہر گوپال تفتہ کے نام لکھے ہیں، جن کی تعداد 123 ہے۔ ہر گوپال تفتہ پر غالب نے 123 خطوط لکھے ہیں، جو کہ سب سے زیادہ ہیں۔ غالب کے رسالے، پہلا ہے قادر نامہ، دوسرا ہے نامہ غالب۔ غالب کی تصنیف ہے انشائیہ غالب، جو انگریز افسروں کو پڑھانے کے لیے لکھی گئی تھی۔
غالب کی مثنوی۔ غالب نے کل 11 مثنوی لکھی، جس میں سے کچھ مثنوی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے پہلی مثنوی جو ہے ابر گوہر بار۔ مثنوی ابر گوہر بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس مثنوی کا اردو ترجمہ ضوء انصاری نے کیا ہے۔ دوسری مثنوی ہے باد مخالف۔ باد مخالف۔ غالب نے اس مثنوی میں اپنی غریب الوطنی کا ذکر کیا ہے۔ اور تیسری مثنوی ہے مثنوی چراغ دیر۔ اور چوتھی مثنوی ہے مثنوی در صفت انبا۔ پانچویں مثنوی ہے مثنوی دعائے صبا۔ چھٹویں مثنوی ہے مثنوی شان نبوت ولایت۔ مثنوی چراغ دیر کا ترجمہ حنیف نقوی نے کیا ہے، اور باقی جو مثنوی ہیں اس کا ترجمہ ضوء انصاری نے ہی کیا ہے۔ تصنیف: نکات غالب۔ قواعد کی کتاب اردو اور فارسی زبان میں لکھی ہے۔ غالب کے اردو دیوان میں اشعار کی تعداد 1095 ہیں۔ دیوان غالب کی زندگی میں 5 بار شائع ہوئی۔ جب پہلی بار شائع ہوئی تھی تو 1841 عیسوی میں ہوئی تھی، اور دوسری بار 1847 عیسوی میں، تیسری بار 1861 عیسوی میں، چوتھی بار 1862 عیسوی میں، اور پانچویں بار 1863 عیسوی میں شائع ہوئی۔ غالب کے قصائد۔ غالب کے اردو دیوان میں کل 4 قصیدے ہیں، جن میں ابتدائی 2 قصیدے حضرت علی کی منقبت میں اور آخری 2 قصیدے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہیں۔ غالب کے 4 مختصر قصیدے اور ہیں جو انگریز حکام کے مدح میں لکھے گئے ہیں۔ اس طرح سے غالب کے کل 8 قصیدے ہیں۔ غالب نے اپنے کلام میں فارسی کلام کو زیادہ اہمیت دی ہے، اور غالب پر نکتہ چینی یا یگانہ چنگیزی نے کیا ہے۔ غالب کی سوانح کس نے لکھی ہے اور کب لکھی ہے؟ تو یادگار غالب جو ہے وہ 1886 عیسوی میں لکھی گئی ہے، اور سعدی نے جو غالب پر سوانح لکھی ہے وہ 1897 عیسوی میں لکھی ہے۔ سر سید نے غالب پر جو سوانح لکھی ہے وہ 1901 عیسوی میں لکھی ہے۔ غالب کی بہن کا نام خانم ہے۔ غالب ایک ناول ہے جس کو قاضی عبدالستار نے لکھا ہے۔ غالب کا مرثیہ عارف ہے جو 10 اشعار پر مشتمل ہے۔ مرثیہ عارف کی حیت غزل ہے۔ جس طرح سے حیت ہوتی ہے مسدس، مخمس، اسی طرح سے غزل بھی ایک حیت ہوتی ہے، اور جو مرثیہ عارف ہے اس کی حیت جو ہے وہ کیا ہے؟ غزل ہے۔ غالب کے اقوال۔ مسدس حالی 1879 عیسوی میں لکھی گئی ہے۔ حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا ہے۔ یوسف حسین خان نے غالب کو پہلا فلسفی شاعر کہا ہے۔ اقبال نے غالب کا مقابلہ گوئٹے سے کیا ہے۔ عبد الرحمن بجنوری نے کا قول ہے، ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ عبد الرحمن بجنوری نے کہا ہے۔ اب میر تقی میر کا ایک قول ہے، اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا اور اس نے اس کو سیدھے راستے پر ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا، ورنہ مہمل بکنے لگے گا۔ یہ میر تقی میر نے کہا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے کہا ہے، غالب نے اردو شاعری کو ایک نیا شعور اور ایک نیا نظم اور ایک نیا افق دیا ہے۔ عبد الرحمن بجنوری کا قول ہے، غالب کے لیے موسیقی شاعری ہے اور شاعری موسیقی ہے۔ آل احمد سرور کا قول ہے، غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ عبد
قادر کا قول ہے غالب کے روپ میں اقبال دوبارہ جنم لیا ہے۔ نیکسٹ ہے غالب نے اپنے علاوہ ریختہ کا استاذ میر تقی میر کو کہا ہے۔ غالب کو پہلا نقاد مصطفیٰ خان شیفتہ نے کہا ہے۔ مصطفیٰ خان شیفتہ کو اپنے بچوں کا استاذ حالی کہا کرتے تھے۔ مغلیہ دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی ہیں، پہلا غالب، دوسرا اردو اور تیسرا تاج محل، یہ رشید احمد صدیقی نے کہا ہے۔ ایک مومن کا شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مومن کے اس شعر کے بدلے میں غالب نے مومن کو دیوان دینے کو تیار ہیں، یہ ان کو اتنا اچھا لگا ہے۔ غالب پر لکھی گئی کچھ تصنیف، جیسے شوکت سبزواری نے غالب پر جو لکھی ہے تصنیف، اس کا نام ہے فلسفہ کلام غالب، اور حالی نے لکھی ہے یادگار غالب۔ شمس الرحمن فاروقی نے لکھی ہے تفہیم غالب۔ مسعود حسین خان نے لکھا ہے انتخاب کلام غالب۔ مجنوں گورکھپوری نے لکھا ہے غالب شخص اور شاعر۔ عبد الرحمن بجنوری نے تصنیف لکھی ہے اپنی محاسن کلام غالب۔ مالک رام نے ایک تصنیف لکھی ہے فسانہ غالب۔ گیان چند جین نے لکھی ہے رموز غالب۔ نور الحسن نقوی نے لکھی ہے تصنیف ریختہ غالب۔ نیر مسعود نے ایک تصنیف لکھی ہے تعبیر غالب۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا ویڈیو یہیں تک تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔